अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर पल्स पॉड के साथ हम डिफरेंट गेस्ट से बात करते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं मैं अक्सर बात करता हूँ कि एक टाइम था जब हम कहते थे कि अदीब हमारे माशरे का कास और नवाज होता है। माशरे ने हमारे इतनी करवटें ली पिछले कुछ सालों में कि एक खास तबका जो न्यूज़पेपर्स तक महदूद था वो हर रात, बल्कि हर रात क्या, दिन रात टीवी पे आ गया और उन्होंने हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ तरीकों से। वो तबका था जर्नलिस्ट। तो आज हमारे साथ एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं। क्योंकि ये मेरा शो है तो थोड़ी सी मेरी राय भी चलेगी। मेरी राय में ये आजकल क्यों जर्नलिस्ट में से हैं तो शायद वाकई जर्नलिज्म का हक अदा कर रहे हैं और एक खास नैरेटिव लेके नहीं चल रहे। तो जब हम अल्टरनेट नैरेटिव की बात करते हैं तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और आज इन्होंने एक्सेप्ट की और आज हमारे साथ है उमर चीमा। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर हम बात करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की। इंसानों की ज़िंदगी में भी बहुत ट्रॉमाज आते हैं और सोसाइटीज़ के लिए भी बहुत सारे ट्रॉमाज आते हैं और वो ट्रॉमा कई दफ़ा आपको वो चीज़ दे देता है जो आपको बहुत ऊपर ले जाती है। आज आप यहाँ पे एक कामयाब जर्नलिस्ट के तौर पे बैठे हैं। पहले मैं एज़ अ पर्सन बात करूँगा। तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ट्रॉमास आए जिनको आपने इफेक्टिवली हैंडल किया और उससे ग्रोथ ली, या आपके लिए बड़ा स्मूथ जर्नी था आज तक? देखिए, मेरा है कि एक तो ये है कि ट्रॉमा हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। और हमने उसमें से कितना लर्न किया है, अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है, ये भी रिलेटिव है। कई लोग हैं कि वो ट्रॉमा के सामने सरेंडर कर जाते हैं। कोई जो है वो उसमें से स्ट्रेंथ गेन करते हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना कि एक हर ट्रेजेडी में एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो क्राइसिस जो होता है ना, वो आपकी ओवरऑल एक शख्सियत को टेस्ट भी कर रहा होता है, और उस दौरान वो आपको शॉर्टलिस्ट भी कर रहा होता है कि यू आर अमंग द फ्यू वन, कि जो इस तरह की चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। ये एक नेचुरल है कि सब लोग नहीं करते या कर नहीं सकते। तो यही है कि मैं लाइफ में कोई चैलेंजेस आए हैं, और मैं वैसे जो है ना, यानी कि आई ट्राई टू स्मेल दैम, आई ट्राई टू सेंस दैम कि दिस इज अ चैलेंज एंड आई बीइंग टेस्टेड। तो ये ऐसे ही है कि जैसे कि मेरे पे कैमरे लगे हैं और मैं किस तरह बिहेव कर रहा हूँ, ये चीज़ जो है ना, ये फिल्म बन रही है, तो ये फिल्म को अच्छी बननी चाहिए। वो जिस तरह कहते हैं ना कि जिस लत से कोई मकतल में गया वो शाह रही है। तो वो जो है ना, आपको अगर रहने के इस तरह की सिचुएशन हो, तो यू शुड पुट अप अ ब्रेव फेस, कि वो आपने एक सफर है, आपने रो के गुजारे या हंस के गुजारे, वो गुजारना है, टाइम उतने लगे ऐसे, ठीक है। तो बेहतर है कि आपको एक अच्छे तरीके से तो मैं आपने वो फैज़ साहब का मिसरा पढ़ा ना, जिस तरह से कोई मक्तल में गया तो आप भी मक्तल में गए, उस पे हम थोड़ा बाद में आएँगे। आपका एक समय ताउस करा एक जर्नलिस्ट। अच्छा, अमूमन एज़ अ साइकियाट्रिस्ट मैं बात करता हूँ कि हम नाउन्स और वर्ब्स पे रहा करें, हम एडजेक्टिव्स ना लगाया करें, लेकिन जर्नलिज़्म के साथ बहुत अरसे से एक एडजेक्टिव लगता था, येलो जर्नलिज़्म। आज जो हम जर्नलिज़्म देखते हैं, सारा जर्नलिज़्म ही येलो जर्नलिज़्म हो गया है, जो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि सिर्फ सेंसेशन ही है। असली जर्नलिज़्म भी है या सिर्फ अब जर्नलिज़्म वो ही येलो जर्नलिज़्म है? देखिए, मेरा है कि इसको देखने का एक अंदाज ये भी है ना कि सोसाइटी में डिमांड किस चीज़ की। हम बात तो करते हैं कि येलो जर्नलिज्म में, लेकिन ये है कि अगर इसका कंज्यूमर मौजूद है तो तब ही येलो जर्नलिज्म सन कर रही है। इसका एक और मतलब ये है कि जो संजीदा जर्नलिज्म है उसको हमने एक शोपीस के तौर पे हम देखना चाह रहे हैं, कि वो देखें जी वो संजीदा जर्नलिज्म कर रहे हैं। अच्छा, जो येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं हम देखना उसको चाह, तो ये एक चैलेंज है। इसी तरह हम बात करते हैं जी कि जो जर्नलिस्ट है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन जो ज्यादा रेटिंग आती है वो वाइस की आती है। तो अब ये है कि मार्केट ऐसी है ना, एक एक मार्केट फोर्सेस है कि जो ओवरऑल एक प्रोडक्ट की एक वैल्यू, ओवरऑल उसकी जो वो कितनी रेलिवेंट है वो डिटरमिन करती हैं। और फिर बहुत सारे लोग जो एक न्यू एंट्रेंट्स आते हैं, जो नए इस प्रोफेशन में दाखिल हो रहे होते हैं, वो तो फिर देखते हैं कि मार्केट किस चीज़ की मकसदियत, फिर उसमें पीछे रह जाती है। उसके लिए जो मकसदियत के लिए आपकी कमिटमेंट जो है वो बड़ी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है, और उसमें बार-बार आप पर ये एक अटैक भी होते हैं, यानी कि एक जिस तरह वो आमतौर पे कहते हैं ना, शैतान हमले करता है। तो ये एक इंसेंटिव भी होता है ना कि यार देखें कि मैं कौन-सी खाक जर्नलिज़्म कर रहा हूँ, मुझे लोग जानते नहीं।
ایک اور پتا ہے جس کو جو آپ کی نظر میں یلو جرنلسٹ ہے سارے ہو سکتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں اسٹار ہو, لوگوں کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ یہ تو اصل جرنلزم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جی کہ جی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, تو یہ خیال آتا ہے کہ لوگوں کو جو پتہ چل رہا ہے وہ تو کچھ اور پتہ چل رہا ہے. تو یا پھر میرے جو خیالات ہیں, نظریات ہیں, اس میں کوئی فرق ہے, یا لوگوں کی سوچ میں فرق ہے. تو اگر میں الٹیمیٹلی سوسائٹی کے لیے کر رہا ہوں, تو سوسائٹی جو ہے وہ جس چیز کو بائی کر رہی ہے پھر میں وہ کر لیتا ہوں. تو یعنی اس طرح یعنی میرا ہے کہ اس کی جو ہے نا ڈیمانڈ ہے, اور جو سوشل میڈیا ہے نا اس نے اس کی ڈیمانڈ کو اور بڑھایا ہے. بیسیکلی جو کلک بیٹس ہیں, آپ جو ایک طرف کہتے نہیں کہ وہ فلاپ ہم جرنلسٹ نہیں مارتے. اگر اس نے کوئی ایک یوٹیوب پروگرام کرتا ہے اور اس کے سے زیادہ فالوور ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ آپ جاؤ باڑ میں, آپ نہ مانے, نہیں مجھے اتنے لوگ مان رہے ہیں, مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے. آپ پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہو, آپ کسی بڑے معتبر اخبار کے ایڈیٹر ہو, آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا الٹیمیٹلی بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کو جانتے کتنے, آپ کو دیکھتے کتنے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو پروڈکٹ ہے وہ بے شک جنک ہو, تو اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے تو لوگ ادھر چل پڑتے ہیں, یعنی کہ یا جو اس کے پریکٹیشنر ہے وہ بھی ادھر چل پڑتے ہیں. لیکن جو جرنلزم کی روح ہے کہ کیمرہ لے کے, جو جرنلسٹ کے پاس کیمرہ ہے اس میں کوئی ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی سینٹیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. جو رپورٹنگ کا ایک وہ ہے, یا انویسٹیگیٹو جرنلزم آپ کا, جس طرح آپ کا میں آگے بات کروں گا, جب ویکیپیڈیا بھی کرتے ہیں تو آپ کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ آتا ہے, اس میں تو سینٹیمنٹ نہیں آنا چاہیے, اس میں ججمنٹ نہیں آنی چاہیے. تو جب آپ جو چیز جیسے ہے ویسے دکھا رہی ہیں, تو پھر جو آپ نے بات کی کہ مسائل بھی جرنلسٹ کو کیوں آتے ہیں, اور ایسا کیوں نہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ لوگ سینٹیمنٹ بھی ڈالتے ہیں اور آپ لوگ اس میں اپنی ججمنٹ بھی ڈالتے ہیں اور مقصدیت بھی ڈالتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جذبات کے بغیر کوئی چیز نہیں بکتی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا, جب تک وہ ایک لوگوں کے اندر ایک ریزوننس کریٹ نہیں کرتی نا, وہ اس کو فیل نہیں کرتے, تو وہ اس کے ٹیکر بھی نہیں ہوتے, وہ اس کو بائی نہیں کرتے. تو جذبات کا ہونا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے کس انداز میں ان کو اس کی پریزنٹیشن کیا ہونی چاہیے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ایک ہیومنائز کروں ایک اسٹوری کو, میں یعنی کہ میں جرنلسٹوں کو ٹریننگ بھی کراتا ہوں, تو میں اس چیز پہ بڑا فوکس کرتا ہوں کہ ہیومنائز کریں, یعنی کہ اس کو نا ایک انسانی شکل میں لے کر آئے. کہ اگر آپ صرف اس میں اسٹیٹسٹکس بیان کریں گے نا, تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں لگتا. مثلاً آپ سائیکیٹرسٹ ہیں, آپ کہیں جی کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہر مہینے فار ایگزامپل جی کہ 600 کو پیشنٹس ہیں یا اس طرح. اگر آپ جو ہے نا 600 کا ورڈ استعمال کریں تو وہ میرے لیے اٹس جسٹ اے نمبر. اگر آپ اس میں ایک پاورفل سٹوری بیان کریں کہ ان لوگوں کی سٹوریز کیا ہے, وہ آپ ایک بھی بیان کریں گے نا, وہ بعض کا وہ 600 کا نمبر ہے اس پر حاوی ہو جائے. ٹھیک, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب یہ ہولوکاسٹ والا سارا پروسیس ہو رہا تھا, ہٹلر جو ہے یہ یہودیوں کو مار رہے تھے, تو انہوں نے نمبر رکھے ہوئے تھے کہ جو ہے نا وہ 36/12 جو ہے وہ فنشڈ اور فلاں فلاں. اچھا, وہ نمبر رکھنے کی بھی ایک وجہ تھی, وہ یہ تھا کہ یار جو ہمارے لوگ یہ اس ایگزیکیوشن کے پروسیس میں انوالو ہیں, اگر آپ نے ان کا نام لیا نا جی وہ فلاں بندہ بلدیت فلاں تھی, تو وہ بھی اس کو بھی مار دیا فلاں. الٹیمیٹلی یہ انسان ہے, جو مارنے والا بھی انسان ہے, تو یہ انسان مر کے نہ سوچنا شروع ہو کہ اس کو لگے کہ یار یہ جو مرنے والا تھا یہ بھی تو انسان تھا. ٹھیک ہے, اس کی بھی کوئی خواہشیں ہوگی, یہ بھی زندگی میں کوئی گرو کرنا چاہتا ہوگا میری طرح, اس کے بھی بچے ہوں گے, اس کے بھی والدین ہوں گے جو اس حالت میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتے, تو وہ کمپیشنیٹ نہ ہو, نمبر سے وہ ایموشن میں نہ ہو. ہاں ہاں ہاں. تو لہٰذا جو ہے نا ایک اس میں جذبات کا ہونا ضروری ہے. لیکن جذبات جو جس کی طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مثلاً جو میری ایک اسٹوری ہو اس کے ریلیونٹ جذبات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس میں ایک میں سمجھوں کہ اس میں ایک مقصدیت والا ایک ایلیمنٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ نا ایک اسٹوری کی ایک, اور میں کئی دفعہ نا جو ایک ہیومن آئی ڈی کی اسٹوری ہے میں ان پہ بڑا سوچتا ہوں. میں اپنے آپ کو نا اس میں لے جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں ایسا فیل کر سکوں. بلکہ ابھی میں ریسنٹلی وہ پڑھ رہا تھا جارج آرویل کا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں ان کی کتاب لکھتا ہوں یا ایک رائٹر کو لکھنی چاہیے, تو اس کو ایک پرٹیکولر اسٹیٹ آف مائنڈ میں جب تک وہ نہیں جاتا. وہ بات ہو رہی تھی 1984 جو انہوں نے لکھی کہ وہ ایک ٹوٹلیٹیرین رجیم تھی, تو انہوں نے پوچھا کہ اس ٹائم تو نہیں تھا, تو تم نے کیسے کیا. اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا اپنے آپ میں ایک وہ اسٹیٹ آف مائنڈ کو کریٹ کی کہ ہاؤ ڈز اٹ لک لائک. اور جب آپ وہ ایک پرٹیکولر اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی نا ایک برین اے سے برین بی کام کرنا شروع ہو جائے تو ادھر کی جو دنیا ہے یونیورس ہے پھر آپ کا مائنڈ ادھر زیادہ ایکٹیو ہو جاتا. تو میں یعنی کہ وہ ایک نا ایک لڑکا تھا جو کہ بلائنڈ تھا اور اس نے ایل ایل بی آنرس کیا ہوا. تو اس کا اس نے سول جج کے لیے امتحان دیا اور وہ نہیں بن سکا. تو مجھے کسی نے بتایا, میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا کہ تم کیا وٹ واز یور ڈریم ان لائف. کہتا ہے کہ میں آئی وانٹ ٹو بیکم دا چیف جسٹس آف فرسٹ. تو میں نے کہا کہ یہ جو تم نے رستہ سنا ہے, اس نے کہا کہ یہ بھی جو ہے لوور جوڈیشری سے بھی لوگ جاتے ہیں, تو آئی تھاٹ کہ فار می دس از دا بیٹر وے. اور میں اپنی کلاس کا بھی ٹاپر ہوں, اور ایون کہ جو میں نے جوڈیشری کا ایگزام دیا ہے میں اس میں بھی ٹاپر ہوں, اور میں ریٹن میں ٹاپر ہوں, لیکن انہوں نے مجھے اورل میں جو انٹرویو ہے اس میں فیل کر دیا. تو میں نے اس کا لکھا, میں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا یوسف سلیم ہی ہیڈ اے ڈریم کہ ہی وانٹڈ ٹو بیکم چیف جسٹس. He talked in LLB others. He appeared in judiciary exam and he talked in the written, but he could not make in the interview only because he was blind. اچھا یہ جو ہے نا یعنی کہ ایک بندے کی ایک ڈسکوالیفکیشن, یہ آپ نے اس کو اسٹرکچرلی یہ اکاؤنٹ کرنا. اچھا تو اس کی جو ہے نا ایک بڑی ریزوننس, اور اس پہ جو ایون سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے اس نے نوٹس دیا, اور ہائی کورٹ کی جو ٹیم جنہوں نے اس کو پہلے انٹرویو کیا تھا انہوں نے کہا کہ دوبارہ اس کو کنسیڈر کر. وہ لڑکا وہ آ گیا. اب یہ ہوتی ہے کہ یہ میں نے کوئی اننیسیسری کوئی اس پہ میک اپ نہیں ڈالا, ٹھیک ہے, میں نے اس کے جذبات کو ذرا ایک آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس سے کوئی غیر ضروری میں نے نہیں ڈالا. دوسرا یہ ہے کہ میں ایک جو ہے نا آئی کین آلسو رائٹ آن اتھارٹی. مثلاً یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کرپشن ہو رہی ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اوپینین نہیں آنی چاہیے, یہ جو ہے نا یہ اوپینین نہ آنی چاہیے. وہ اس طرح کی جیسے کہ دو لوگ ہیں, وہ کہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ جو ہے نا باہر بارش ہو رہی, دوسرا کہتا ہے باہر دھوپ لگی ہوئی. ایک تو طریقہ اوپینین کا کہ یہ میں پوری کے ایک بندے کے مطابق باہر بارش ہو رہی ہے, ایک کہہ رہے ہیں کہ دھوپ لگی ہوئی ہے. تو ناظرین ہمارا کام ہے یعنی کہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ تک پہنچانا. اچھا لوگ بھی کنفیوز ہو جائیں گے, وہ کہتے ہیں یار تو آپ ہی باہر نکل کے دیکھ ہی لیتا, تو اندھا ہے. سوری یہ نہیں کہتا رفت میں استعمال کر رہی ہوں, میں یہ ٹرم جو ہے مجھے اوفینسو لگتی ہے. بیسیکلی میرا ایک کوئی دوست ہے جو کہ بلائنڈ ہے, تو میرے فرسٹ ٹائم جو ہے نا مجھے اس ٹائم ریئلائز ہوا بیسیکلی. اس نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا اندھا کہہ دیتے ہیں, یعنی کہ یہ نا اس طرح کی جیسے کوئی آپ کسی کو ایک دوسرے کو لان تان کرنی ہے تو آپ کرتے ہیں, تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ جو ایک بلائنڈ پرسن ہے وہ کیسا فیل کرتا ہے. تو میں نے وہ ابھی میں نے بات کر کے تو مجھے پھر جو ہے فوراً خیال آیا کہ وہ تو خیر وہ یہ ہے کہ بھائی میں خود بھی تو جج کر سکتا ہوں نا کہ کیا ہو, ٹھیک ہے. تو میں بولی کہ یہ ہے, لیکن یہ ہے کہ باہر اگر اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ اگر دھوپ اور بارش میں اتنا تو فرق نظر آ ہی سکتا ہے نا کہ یہ دھوپ ہے یا بارش ہے. یہ جب آپ اس دھوپ اور بارش کا فرق بتاتے ہیں تو پھر آپ کو مشکلات بھی آتی ہیں, ایسے ہے؟ ایسا ہے, اور میرے خیال ہے کہ یہ ایک پارٹ آف جاب ہے کہ, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں یہ ہم عام طور پہ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ لوگ سچ جاننا چاہتے ہیں. میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ یہ ہے کہ لوگ سچ نہیں جاننا چاہتے. اچھا, لوگ اپنی اپنی مرضی کا انہوں نے سچ تراشے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بالکل خلوص نیت سے انہوں نے ایک چیز کو سچ سمجھا. اچھا میرے خیال میں نے بھی خلوص نیت سے سمجھا ہو کہ یہ جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, یا میں سمجھوں کہ میں ایز اے انفارمیشن پریکٹیشنر ہوں, جس چیز کو یہ سچ سمجھ رہا ہے تو جو میرے پاس ڈیٹا ہے وہ اس کو جھوٹ سمجھ رہا ہے. اچھی ٹرم آپ انفارمیشن پریکٹیشنر. ہاں اچھی ٹرم. یعنی اور یہ جو ہے نا انفارمیشن پریکٹیشنر کا جو ورڈ ہے یہ میں اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ ایک اسپیشلائز جاب ہے جس کو لوگ جو ہے نا انہوں نے سمجھ لیا. ہمارے ہم جو لوگ ہیں یہ اوور آل ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہم سمجھ لیا کہ ہم جو ہے نا بہت تیز ہو, او جی آپ جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جدھر آپ کو سب سے زیادہ بیوقوف بنایا جا سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ کو مجھے کہہ رہی کہ جیسے چیما صاحب آپ جیسے عقل مند لو, وہ جب عقل مند کا ورڈ استعمال کرتے ہیں نا اس کے بعد میں ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ اس کی کسی بات سے ڈس ایگریمنٹ. تو اس طرح لوگ جو ہے نا وہ ٹریپ میں بھی آتے ہیں. تو ایز اے انفارمیشن پریکٹیشنر
میں نے ویسے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنی اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں. جو انہوں نے جس چیز کو انہوں نے سچ صبر کیا آگے وہ سچ انہوں نے جس چیز کو صبر کیا اس کے بعد انہوں نے دروازے بند کر کہ اور کوئی انفارمیشن آ رہی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ساڈے لو جواب ہے کیونکہ ہم نے بس اس کو سچ مان لیا. تو اس سے اگر کوئی ہٹ کے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بک گیا. یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بندے ہو سکتے ہیں بکے بھی ہو. ٹھیک ہے, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے میری نظر سے دنیا جیسی نظر آتی ہے یا میں جو اپنے ٹولز استعمال کر کے جو اس کو ریفائن کر کے دیکھتا ہوں تو میں وہ لوگوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ لوگوں کو کئی دفعہ اچھی بھی لگتی ہے کئی دفعہ آپ نے بکنے کی بات کی نا, تو وہ میں اکثر آج کل جو ہم صحافیوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جس میں وہ بک کے پیسے کماتے ہیں, تو میں اکثر کہتا ہوں یار میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, میں ذرا پہلے پیدا ہوتا تو میں بھی صحافی بنتا اور روز دکھتا اور بہت سارے پیسے کماتا. چونکہ ایک بات ہے کہ جو شام کو شوز ہوتے ہیں اس میں ایک نیریٹو دیا جاتا ہے اینکرز کو بھی. جب میں ایک اور اینگل پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے اینکرز کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے, اس پہ بھی ہم آئیں گے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو اینکرز اور صحافی ہیں سالوں سے اٹھائے بھی جاتے ہیں اور پھر بھی باز بھی نہیں آتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہاں یہ لو گو ایریاز ہیں, یہاں نہیں جانا, تو وہاں آپ کو وہ سنسیشن لے کے جاتی ہے, وہاں آپ کو واقعی کچھ سچ کی تلاش لے کے جاتی ہے, یا واقعی آپ کو کوئی کاز لے کے جاتا ہے کہ صحافی باز نہیں آتے. ہر دوسرے چوتھے مہینے ایک صحافی اٹھایا جاتا ہے. اچھا ایک تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو ایک نیریٹو دیا جاتا ہے, یہ بھی بڑی ریلیٹو چیز ہے. یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے نیریٹو دیتے ہیں کہ میرا ایک اپنا ایک ویو ہو سکتا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ اگر میرا ویو اور میرے سے طاقتور بندے کا ویو ایک ہونا تو تاثر یہ ہوتا ہے جی کہ میں اس کی لائن دے رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری لائن دے رہا ہوں, ایسے ہی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ میرے سے بڑا ہے, وہ میرے سے سوسائٹی میں زیادہ معتبر ہے, تو یہ تاثر ہوتا ہے جی کہ یہ فلاں کی لائن دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ فلاں کے انفلوئنس میں ہے, اس نے فلاں سے پیسے دیے ہوئے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی چیزیں ہیں کہ جو آپ سے میچ ہے, جو ایک وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک پہچان ہوتی ہے. کہ مجھے یاد ہے کہ جو آسمہ جہانگیر مرحوم ہے کہ میری ان کے بارے میں کوئی شروع میں کوئی اتنی اچھی رائے نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں اگر کوئی ایک اس کلاس کے لوگ شاید یعنی کہ فورن دین میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, آپ ایوالو کر رہے یعنی ہاں یعنی کہ ایک اوور آل میرا ہے کہ مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں کہ آپ کس بندے کے بارے میں کیا سمجھتے, لیکن یہ ہے کہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا مائنڈ اوپن رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ایسا نہ ہو. تو اب یہ ہے کہ جو دوسرا آپ کا کوشچن ہے نا کہ وہ خطرات کا جو آپ بات کریں, اچھا اس میں بھی دو طرح کے معاملات ہیں. بعض کا ہم جو ہے نا ایک جرنلسٹ جو ہے وہ اپنے ایک رول یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اس سوسائٹی کا ایک مسائل ہوں اور میں اگر نہ ہوا تو ان عوام کا کیا بنے. ٹھیک, اچھا ایک یہ ہے کہ لوگ بھی آگے پھوک بھرتے رہتے ہیں, وہ بس جی آپ دو چار لوگ ہی رہ گئے. ایسے ہی پھر جو ہے وہ پھر نکلتا ہے کہ یار کچھ نہ مجھے کرنا ہی پڑے گا آئی ٹی کے لیے. ٹھیک ہے, تو بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا بعض بات جو ہوتا ہے کہ ان کے کو آپس میں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ کی گیم بھی ہو, ایجنڈا ڈریون بھی ہوتی, تو جو آپ کو خطرات کی طرف ہے دونوں چیزیں لے جا سکتے. بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا یعنی کہ آپ کا جو ان پروفیشنل بیہیویئر ہے وہ آپ کے لیے ایک بڑا پرابلم کریٹ کر دو. تو یعنی مختلف ہے. یعنی کہ میں عام طور پہ میں جرنلسٹوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا خطرات سے نمٹنے کا جو سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹرائی ٹو بی مور پروفیشنل. جتنے زیادہ آپ پروفیشنل ہوگے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ پر خطرات نہیں ہیں, لیکن چانسز یہ ہے کہ وہ کم ہو. میں اس کی اکثر مثال میں دیتا ہوں. میرے پاس ابھی نا میرے ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہے جو سائیکوٹک ہے. سائیکوسس کا مطلب ہے حقیقت سے رابطہ کٹ جاتا ہے. تو اس کو یہ بات پہ وہ کنونس ہے کہ اس کا ایک پلاٹ ہے جس پہ ISI نے قبضہ کیا ہوا اور اس نے وہ قبضہ چھڑانا ہے اور وہ 5-10 کروڑ کا پلاٹ ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ یہ سچ ہے
تو تمہیں ایجنسیوں میں کھا لیں گے اور پرابلم ہو جائے گی. تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں جی حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے, میں نے ایجنسیوں سے اپنا پلاٹ چھڑا کے رہنا ہے. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا جو ہماری سوسائٹی میں, جب خاص طور پہ میں آج آپ کے انٹرویو کے لیے بھی آنا تھا, کہ کچھ صحافیوں نے بھی اس کو بلا وجہ یا حسینیت اور یزیدیت کی جنگ بھی شاید بنا لیا ہوا ہے, کہ انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی یا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف ہی بات کرنی ہے, اور یہ بات سمجھنی نہیں ہے کہ یار کہ تو ملک ایسے ہی چل رہا ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہاں کچھ اداروں کا فولڈ ہے, اور پھر بھی وہ پنگا لیتے ہیں اور پھر بھی اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ واقعی کوئی جرنلزم کا کام, جرنلسٹ کا کام ہے یہ حسینیت اور یزیدیت خود پہ طاری کرنا اور اپنے آپ کو بڑا وہ مسایہ سمجھنا جو آپ نے کہا تھا, یہ پروفیشنل ہے کہ نان انپروفیشنل؟ دیکھیں یہ جو آپ نے حسینیت اور یزیدیت والی بات کی ہے نا, میں اکثر اس چیز پر سوچتا ہوں کہ بہت سارے ایون جو ایک نوبل مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہو, اور وہ دونوں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں ایسے ہی. تو پھر کیا ہے یعنی کہ سچ ہے بہت. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں یہ دیکھنے کے انداز ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اور یہ جو حسینیت اور یزیدیت ہے نا, یہ آپ کی ایک موٹیویشنل تھاٹس بھی کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ذرا نا باک اپ کرتے ہیں کہ یار یعنی کہ جو ہے نا یعنی کہ یہ آتے ہیں ایشوز آتے ہیں جدھر آپ کو اسٹینڈ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا بندہ اس کے خیال میں بعض کا ایک ہی پرسنالٹی کے بارے میں کسی کو ایک بات اس کی پسند ہوتی ہے, کسی کو دوسری پسند ہوتی ہے, یا ایک کو ایک پسند ہوتی ہے دوسرے کو بری لگتی ہے, وہ نفرت کر رہا ہوتا ہے, وہ دوسرا اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو جو ہے نا یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ رہنے کے کوئی ایک جو جرنلسٹ ہے نا ان کی کوئی ایک لیک آف اویئرنیس بھی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کوئی ایسی ٹریننگ بھی اٹینڈ کی ہوئی ہے سیکیورٹی کے حوالے, تو جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک ایک بات ہوتی ہے جی کہ جو ہے نا ڈیڈ جرنلسٹ از اے بیڈ جرنلسٹ. اچھا, آپ بھی چاہیں آپ. ہاں نہیں, مطلب یہ ہے کہ اس کو نیگیٹو کنوٹیشن میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ اس چیز کو آپ گلیمرائز کرتے رہیں گے نا تو اس طرح یہ مرتے جاؤ, ٹھیک ہے. تو جو ہے نا آپ کا جو آپ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو سیو یور سیلف, مطلب مرنے یا چوکے جانے کو گلیمرائز نہ کریں. ہاں. اور اچھا اس کے طریقے ہیں کہ آپ بچ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی ایسے آپ نے کوئی خطرات مول لی ہے تو آپ پھر اپنے نیٹ ورک بنا لیں کہ کوئی ایک سٹوری ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک گیند ہے میرے سے کچھ چھیننے ہے, میں نے آپ کو پاس کر دیا, آپ کی طرف کو بڑھا تو آپ نے کسی اور کو پاس کر دیا, ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک اسٹوری کرنے لگا اور مجھے کوئی پرابلم آ رہی ہے, میں آپ کو دے دیتا ہوں, یعنی کہ آپ جو ہے وہ رڈار پہ نہیں, وہ اسٹوری آپ سے نکل جاتی جو ہے, یعنی کہ نیکسٹ ٹائم لگتا ہے کہ آپ رڈار پہ ہیں, ایک تیسرے بندے کو آپ دے رہے. اچھا اس سے ایک میسج یہ بھی جاتا ہے یار یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے, نیٹ ورک. تو یہ نیٹ ورک ہے تو ہم کتنے بندے ماریں گے, ٹھیک ہے. تو لہذا ہو سکتا ہے وہ نیگوشیٹ کرنا شروع کریں. تو جب آپ ایک لون وولف کا ایک جو ایک رول ازیوم کر لیتے ہیں تو اس میں پھر چانسز بھی یہ ہوتے ہیں, ہم کو لگتا ہے کہ ایک ہی بندہ ہے اس کو مارتے, ٹھیک ہے. تو اچھا دوسری چیز جو میں نے لرن کی وہ یہ تھا کہ ایک بندے نے کہا, یعنی کہ کوئی ایک ٹرینر تھے, اس نے کہا کہ جو ہے نا یعنی کہ ٹیک اٹ ایز اے بزنس. میرے بزنس کا یہ مطلب نہیں, ہم نے بزنس کو ٹپ ہی کرنا ہے, ایک وہ ایک لٹرل میننگ پیسے کمانے ہیں انہوں نے اور یہ ڈاکو ہیں. ہاں اچھا, یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ یہ میرا ایک سورس آف لیونگ بھی ہے, ٹھیک ہے. جرنلزم انڈسٹری ہے. ہاں یعنی کہ یہ میرا صرف پروفیشن ہی ہے اور پیشن نہیں ہے, پروفیشن بھی ہے. جس طرح ہمارا ڈاکٹرس کیا میں فیس لے کے میں نہیں دیکھتا ہوں, مفت میں نہیں دے رہا. اور یہ ایک ریئلسٹک بات ہے. میں بعض بات سوچتا ہوں کہ حضرت عمر کے ٹائم پر کہ جب فتوحات کا سلسلہ چل پڑا اور مال غنیمت بھی آنا شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نا اب ایک ریگولر آدمی کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگ وہ نہیں سکتا کہ ضروری نہیں کہ بہت سارے ایک جو ہے کہ ہم والنٹیئر تلاش کرتے رہے حالت کے لیے. ہمارے پاس ایک ریگولر فورس کی ضرورت ہے جس کو آپ پے کریں گے اور وہ جنگ لڑیں گے. تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر حضرت عمر نے یہ کام نہ کیا تو ہو سکتا ہے ہم یہ بھی طے نہ کر پاتے کہ جی وہ جہاد پہ کیا ہوگا تو تناع کس چیز کی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم جو ہے نا اپنی سروسز کا چارج بھی کرتے ہیں لیکن ہم سروسز دے رہے ہیں. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم جو چارج کر رہے ہیں اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ میں اگر کوئی ایک سیلری لے رہا ہوں تو میں اس کے ساتھ انصاف کر سکوں کہ میں اپنا کام بھی ٹھیک طریقے سے کر رہا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ فار می اٹس اے بزنس, ٹھیک ہے, بزنس. اچھا اس کی نا میں نے آگے فردر اس کی ایکسپلینیشن یہ تلاش کی کہ ہمیں عام طور پہ آئی سی والوں کے ساتھ پرابلم ہے. تو ادھر اگر کو آئی سی کا ڈیٹ انچارج اس کی ڈیوٹی اور کو وجیبہ پہ نظر رکھنی ہے
جب وہ ادھر سے چلا جاتا ہے کون سا یہ جو وسایا والا پرابلم آ جاتا ہے نا کہ میں نے ڈیوٹی دی ہے کہ میں نے یہ جو ہے نا برائی کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھیں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسٹوری ہے یا تو آپ کے پاس پورا کوئی یعنی کہ جتنا برائی دکھانی ہے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے اور لوگوں کو پیسے ملتے ہیں اور باقیوں کا بزنس ہے. نہیں. اور یہ ہے کہ کئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے مثلاً ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم آرگنائزیشن وہ کرپشن پہ کام کرتے ہیں. ان کا ٹوٹلی فوکس کرپشن ہے. ٹھیک. اچھا ان کا آگے ایک الائنس بنا ہوا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ساتھ کہ وہ کرپشن پہ کام کرتے ہیں. ٹرانسپیرنسی کا کام ایڈوکیسی ہے. ٹھیک ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے انہیں کی اسٹوریوں کی بنیاد پہ ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ کرپشن اتنی بری چیز. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ اپنے کام ڈیوائڈ کر لیں اور اس کا امپیکٹ بھی زیادہ آتا ہے. ہم اپنے پوڈ کاسٹ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں اور اینڈ پہ میں نے کچھ آپ کی ویکیپیڈیا ریلیٹڈ باتیں بھی کریں, لیکن ایک بات میں پہلے جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ جی کچھ ادارے ہیں جرنلسٹ پہ نظر رکھنے کے لیے بھی مانگ ہو رہے ہیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, میں کافی عرصہ ویسٹ میں رہا, میں واپس آیا, اس ملک کے بہت مسائل ہیں اور اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ملٹری اسٹیٹ. تو یہ بات جرنلسٹ بھی, اکانومسٹ بھی, پالیٹیشین بھی, عام عوام بھی مانتے نہیں ہیں. میرے اس سائیکوٹک پیشنٹ کی طرح اس کے ساتھ ریزونیٹ کرتے رہتے ہیں, اور جب مانتے نہیں ہیں تو پھر اس قسم کے کام پہ جرنلسٹ بھی پھر اٹھائے جاتے ہیں. اور وہ تو ہمیں یہ ماننا نہیں پڑے گا کہ ایک ملٹری اسٹیٹ ہے اور اس کے ساتھ رہ کے ہمیں اپنی انرجیز کنزرو کر کے اور چیزوں پہ بہتری کی طرف لگانی پڑیں گی. یہ جس طرح آپ نے سائیکاٹک کی بات کی تو میں اپنے کوئی جو جرنلسٹ کولیگ ہے دوست ہے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ اس کو نا آپ اپنا پارٹ ٹائم پروجیکٹ رکھیں. اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ مسئلہ حل نہ ہو, اور جب آپ کچھ جو جس کام کے لیے بھی آپ اسٹرگل کر رہے ہیں تو آپ کو تبدیلی نظر نہ آ رہی ہو, وہ آپ ذرا ایک نفسیاتی مریض بن جائے ایسے. ٹھیک ہے. تو میں نے ایسے لوگ دیکھے جو نفسیاتی مریض بنے. یہی میرا پوائنٹ ہے. تو آپ اس کو اگر پارٹ ٹائم لیں گے نا تو اس سے آپ کی جو ایک مینٹل ویل بینگ ہے وہ بھی برقرار ہے. ایک چیز. دوسری چیز جو میں نے لرن کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. ٹھیک ہے. جو اسٹیبلشمنٹ والا ہے اس کو میری ایک جو جابز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں اینڈ ہی شوڈ ریسپیکٹ دیٹ. ٹھیک ہے. کہ میں اگر کوئی جاب ٹھیک طریقے سے کر رہا, مطلب یہ ہے کہ جو میری ٹھیک کا فیصلہ اسے نہیں کرنا. ٹھیک کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اگر جرنلسٹ ہوں تو وہ مجھے اس بنیاد پہ آرگومنٹ دے کہ آپ کی جرنلزم یہ کہتی ہے کہ آپ نے فیکٹس چیک کرنے ہیں تو آپ نے وہ کرنی ہے. بے شک آپ ہمارے بارے میں ہیں تو آئی ریسپیکٹ یور ڈیسیژن واٹ ایور یو ہیو, لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہمارا یہ موقف ہے تو یہ اس میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ایک میرے سے فیٹ. تو یہ جو چھپے جانے کا ایک ذہنی ٹرموائل ہے یہ آپ بھی فیس کرتے ہیں اور فیملی بھی فیس کرتی ہے. مجھے بتائیں کہ آپ نے بھی یہ فیس کیا؟ نہیں, ڈیفینیٹلی اس کو میں نے فیس کیا. اور لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنا جو ایک اسٹیٹس ہے نا ایز اے وکٹم میں اس کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرا. آپ کسی کو اپنا کارڈ نہیں کرا؟ ہاں یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جب یہی ایک تعارف چل رہا تھا بیسیکلی تو وہ جو میرے ساتھ ہوا وہ میری سٹوریز کی وجہ سے ظاہر. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایک پبلک سائیکالوجی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا تو لوگ زیادہ ایک آپ لوگوں کے رڈار پر زیادہ آ جاتے ہیں. وہ آپ کی چیزوں کو بھی نا ایک بٹوین دا لائن اور اوور تھنک بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی فلاں بات کا یہ مطلب ہے, کوئی اس طرح کی بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے سوچا بھی نہ. ایک تو یہ ہے کہ میں نے کوئی نا یہ جو لیبل ہے نا پرو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی میرے پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کر دی. اچھا یہ بھی میں نے ایسا کوئی شعوری کوشش نہیں کی, یعنی کہ میرے لیے کوئی ایسی کوئی بڑی کوئی سینس آف اچیومنٹ نہیں تھی کہ میں یہ مجھے لوگوں نے بتایا, یہ مجھے یہ جو ہے نا یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بتایا کہ تم فوج کے خلاف. ارے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں میں اسٹوری کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور میرا یہ خیال تھا نہیں, لیکن آپ کو یہ انسائٹ نہیں تھی یہ اسٹوریز کہیں اور جا رہی ہے اتنے تو آپ چل رہے آ رہے ہیں. دیکھیں میں جو ہے نا میں نے ہمیشہ میں آپ کو بتاؤں جو میرے ابھی بھی ویوز ہے نا یعنی کہ اس میں کئی جگہ لگتے ہیں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ. میں جو ہے نا آئی ٹرائی ٹو سی وٹ آئی فیل. لیکن میرے خیال میں کہ جو درست ہے میں صرف یہ نہیں کرتا کہ لوگ جو ہے نا وہ فلاں بات سن جاتے ہیں. یہ آپ سمجھیں کہ جیسے میری ایک خامی بھی ہو سکتی ہے
لیکن میں اوور آل میرا زیادہ فوکس جو ہے نا وہ ایک سولوشن کی طرف ہو. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے جو ہے نا ایک دہائیوں سے ایک دائرے کے سفر میں ایسے کہ بندہ جاتا ہے وہ 4 ٹکرے مارتے ہیں, میں کہتا ہوں یار اس سے آگے بھی وہ ہمیں بڑھنا چاہیے کہ ہم نے اس دیوار کو گرانا ہے تو کس طرح گرانا ہے, یہ سر سے ٹکرے مار کے گرانا ہے یا وہ اور طریقہ ہے کیا ہو. کہ آگے بڑھنے والے چکر میں تو نہیں کہ آپ کو سزا ملی. نہیں آئی ڈونٹ نو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نا آدمی کو اسٹوریز وغیرہ کرتا تھا لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کو ود ان آرمی, اور میں ہر دفعہ ان کو کوشچن بھیجتا, مجھے پتا ہوتا تھا ان کے پاس جواب نہیں ہے. اچھا اس ٹائم سوشل میڈیا کا بھی دور نہیں تھا کہ کچھ لوگوں کے بائسز بھی بڑے کلیئر ہو. میں یہ ایک تاثر دینا چاہ رہا تھا جو کہ ایک درست بھی تھا کہ اب میرا کوئی ایسا کو آپ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, یہ اسٹوری ہے, فار می اٹس اے اسٹوری. یعنی جس طرح نا فار می اٹس اے بزنس کہ اسٹوری از مائی بزنس. ٹھیک ہے کہ میں نے ابھی ادھر سے جانا ہے تو میں نے پھر ادھر ادھر چیزیں چیک کرنا شروع کر دی. مجھے کو بتا رہا تھا کہ وہ دین میں کوئی پتہ نہیں کوئی ریپ کا کیس ہوئے, میں چیک کر رہا تھا. یعنی کہ میں کوئی ہیومینیٹیرین ایجنسی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں جرنلسٹ ہوں تو اس لحاظ سے میری ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ میں بزنس ہاں یعنی کہ میں چیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ یار یعنی کہ دیر از اے نیوز, تو میں اگر نیوز سے بہ رہا ہوں تو میں جرنلسٹ ہی نہیں. میرا اگر نیوز میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے لیے تو میں جرنلسٹ نہیں ہوں. ایٹ لیسٹ جو ہے یعنی کہ میں اگر ناؤ کا جرنلسٹ ہوں تو میں جو ہے نا بائی نیچر میں تو میں ان پر اسٹوریز وغیرہ کرتا تھا, اور میں موقف کے لیے ان کو کوشچن بھیجتا تھا. 2 ہفتے میں انتظار کرتا تھا, مجھے پتا ہوتا تھا جواب نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں ایسے نہیں کرتا تھا کہ ان کو یہ میں تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ میرا آپ کے ساتھ تو پرابلم نہیں ہے. جو لاسٹ میں نے اسٹوری تھی نا وہ آرمی چیف کی سیکورٹی کے بارے میں, اور سیکورٹی یہ نہیں تھا کہ میں وہ ڈیٹیل فراہم کر رہا تھا, وہ یہ تھا کہ پولیس کی سیکورٹی پہ لگی ہوئی تھی آرمی چیف پر. یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ آئی جی کی ڈیوٹی پر جو ہے وہ کوئی فوج تعینات تھی, تو جنرل کیانی کی سیکورٹی میں فوج بھی تھی. اچھا وہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ بھی تھی کہ جنرل مشرف جو ہے وہ ایز اے پریزیڈنٹ بھی تھا, تو پولیس کو بھی انہوں نے ون کیا ہوا تھا, وہ اگلے چیف کے پاس بھی چلے گئے. تو میں نے ان کو کوشچن بھیجے تو مجھے آئی ایس پی آر سے ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں اگر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ چوری نہ کریں. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھنا. میں نے کہا یار دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیشین بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ تو بڑی کرتے ہیں اس پر تو نہیں کرتے. باقی انہوں نے ریکویسٹ ہی کی تھی. نہیں کی. اچھا یہ ریکویسٹ کا میں بات بدل کی ریکویسٹ تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دوسروں پر نہیں, ان پر نہیں کرتے, ہم پہ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ یا تو مجھے ماننا چاہیے کہ میں آپ پر نہیں کرتا, میں کمزور آدمی. یہ نہیں مجھے کہہ رہا جی ان کو کہ میں لا گیا اور سنتا کیونکہ میرے پاس ابھی آلریڈی اسٹوری ہے تو میں نہیں یہ کر پاتا. میں نے کہا کہ میرے لیے جو ہے نا آپ شاید ابھی جو آپ کی جاب ہے اس کے لحاظ سے آپ میری بات سے آج ایگری نہ کریں, لیکن آپ کل ایگری کریں گے کہ جو ہے نا نہیں کہ میرے لیے مجھے سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا بھی ٹھیک ہے جی آپ کو مرضی ہے. اچھا جو آپ نے کہا نا ریکویسٹ کا, جو تھریٹ ہے یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. اگر آپ نے کو 2-4 بندے مارے ہوئے ہیں تو آپ میں نے آپ پر کوئی بات کی ہے تو آپ مجھے فون کریں نا کہ چیمہ صاحب یار وہ نہیں کہ آپ کے کزن جو ہے نہیں کہ وہ بھی میرے جاننے والے ہیں, آپ کہیں گے کہ یار آپ کا ہم سے بڑا تعلق کیا تھا, ہم آپ کے بھائی سمجھتے ہیں, تو آپ پلیز ذرا ہم پہ ہاتھ ہولا رکھا گئے. تو مجھے پتا ہے کہ اگر میں ہولا نہ رکھا تو آپ کا سخت ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے آلریڈی یو آر کیپیبل, یو ہیو پروو, آپ نے ثابت کیا ہے کہ نوجوان بننے کے بارے میں. تو لہٰذا اس ٹائم جو ہے نا آپ کو پولائٹلی مجھے کہنا بھی میرے لیے کافی ہے. مجھے اتنا سمجھ لگ جائے گی کہ جو ہے نا آپ کی کیپیسٹی کا تو مجھے آئیڈیا. اب یہ ہوتا ہے کہ ان کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں, ضروری نہیں آئی ایس پی آر والے کر رہے ہیں, کئی دفعہ وہ آئی سی والے آپ کو بیک گراؤنڈ وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. ان میں بھی کوئی فزیشین ہوتے ہیں, کوئی سرجن ہوتے ہیں. فزیشین جو رہتا ہے یعنی کہ اس کا کام ہے چیک کرنا کہ یہ دوائی سے ٹھیک ہو رہا ہے یا کہ سرجری کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہے وہ آگے ریفر کر دیتا ہے کہ یہ سر آپ دوائی سے ٹھیک نہیں ہوئے تھے. وہ جو ہے نا سرجری والے جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ آپ کو فیس لے لیتے ہیں اور وہ اسٹریچر پہ ڈال کے تو آپ کے کپڑے پہ اتار کے تو پورا جو ہے نا یعنی کہ جتنی جس جگہ کی ضرورت ہے وہ اپنے انداز میں کر رہے تھے. تو وہ والی جو چیز ہے نا یعنی کہ اس طرح سے ہوتی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں جب میرے ساتھ جو ہوا میں اس ٹائم آگے بھی نا میں بلکہ میں ریسرچر ہی بنا ہوا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو بندے مجھے مار رہے تھے یہ تو مجھے جانتے نہیں, ان کے اندر یہ نفرت میرے بارے میں کدھر سے, ان کو پتہ نہیں کیا بتایا گیا ہوگا کہ میں سی آئی اے کا ایجنٹ ہوں. ہم جو ہے یعنی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اگنورینس میں بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے.
اور بہت ساری نفرت ہوتی ہی اگنورینس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں, ہم نے دور سے اندازہ لگایا کہ یہ بہت حرام زادہ آدمی ہے, یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے, یہ نواز شریف کا ایجنٹ ہے, یہ عمران خان کا ایجنٹ ہے. اپنے اپنے لیول پہ اکثر جو ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ. تو مجھے اس ٹائم لگا کہ یار وہی بات جو ہے نا سولوشن کی, کہ یار واٹ از دا سولوشن. مجھے لگا کہ ہماری ایجنسی کا کوئی لا نہیں ہے, کسی ایجنسی کا لا نہیں ہے بھائی. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں کہ قانون پہ عمل درآمد نہیں, قانون ہوگا تو عمل درآمد ہوگا نا, قانون ہی نہیں ہے. ایگزیکٹو آرٹیکل دی وجود میں ہے. میں نے آگے نا 3 جو پہلے آرٹیکل لکھے تھے نا, میں نے انٹیریئر ریفارم پہ لکھے, یار ان کی ریفارم, اور جب تک نہیں ہوتی یہ کرتے رہیں گے. اور یہ 2010 کی بات. تو بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا نا. لیکن نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ جو ہم دائرے کے سفر کی بات کر رہے ہیں آج 2024 آ گئے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اس ٹائم بھی میں نے بات کی تھی, اس کے بعد بھی جب بات ہو تو میں کہتا ہوں کہ ان کی ریفارم آج تک نہیں, اور ہماری پولیٹیکل کلاس بھی کرنے کو تیار نہیں. تو ظاہر ہے نا, لوگ پھر کئی باتوں میں مجا دیں پہنانے. نہیں, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آئی بی کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی بی کے ڈی جی تھے ڈاکٹر شعیب صدر, پیپلز پارٹی کا دور تھا 2008 سے 13 تک. انہوں نے ڈرافٹ بنا کے دیا کہ آئی بی کا نام بنا, اس میں انہوں نے وسل بلو کلاس رکھی, اس میں انہوں نے امبرسمنٹ کا ایک آفس بنایا کہ ایجنسی سے اگر کسی کو شکایت ہو تو وہ پہلے امبرسمنٹ کے پاس آئے. اسی طرح کوئی ایجنسی کے امپلائی کو شکایت ہو تو وہ عدالت کی بجائے پہلے امبرسمنٹ کے پاس جائے. انہوں نے وہ نام ہی نہیں بنایا. ٹھیک ہے, تو یہ لہٰذا جب وکٹم جو بن جاتے ہیں نا, ان کا پرفارمنس آڈٹ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کہ یار کچھ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں, یا ہمیں کوئی اپنے لیول پر دیکھنا تو چاہیے کہ اگر ایک معارف نے آپ پر چڑھائی کی ہوئی ہے تو اس میں ہمارا اپنا کتنا نشہ. عمر بھائی, آج میں اس پہ آگے نہیں جاؤں گا, پر میرے پاس ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ پوری دنیا میں ایجنسیز ایسے ہی آپریٹ کرتی ہیں, لیکن آج ہی ہمارا اچھا چلے یہ ہے رجسٹریشن. ٹھیک ہے, چلیے اس پہ ہم دوبارہ آگے پوڈ کاسٹ پہ ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے. آج میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں, پھر ویکیپیڈیا پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بال نہیں دیے گئے, مونچھیں منگتی گئی, بڑا ظلم کیا گیا. میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں بڑا امپورٹنٹ کہ ایک پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کی تو میں بات کر دوں, ایک پوسٹ ٹرامیٹک میموریز کے فلیش بیکس نہیں ہوتے ہیں. کہ آج بھی جب آپ کوئی اس قسم کی اسٹوری کرنے لگتے ہیں تو آپ کو فلیش بیک نہیں آتا کہ میرے ساتھ یہ دوبارہ ہو سکے, کہ آپ کو رکتی نہیں ہے, یا جو آپ نے بہت سی دفعہ استعمال کیا لرن کا, تو آپ نے اس ایونٹ سے بہت لرن کیا اور اب آپ کوئی ہاتھ والا رکھتے ہیں. اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو اس سے لنک ہے؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ میں ذرا کو ایجنسی پہ پہلے بات کر رہا ہوں, دوسرے کنٹریز نے کیسے لرن کیا. کہ یہ جب ویتنام وار چل رہی تھی نا, تو انہوں نے کافی اسیسینیشن کی سی این سے, اور سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کو بھی نہیں بتا ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گئی ہیں, ان کا پتہ ہی چل رہا ہے. تو لہذا انہوں نے ان کو ذرا کنٹرول کیا لا کے بھی, کہ بھائی ایجنسی کیا کر سکتی ہے اور کس کام کے لیے کس فورم سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی یعنی کہ کئی کنٹریز میں ہوئی ہیں, یو کے وغیرہ, انہوں نے بھی اپنی را بھی انڈر کنٹرول ہے. نہیں, را کا میرے لا کو نہیں بنا, انہوں نے بھی نہیں بنایا. ٹھیک ہے, تو کئی جو ہیں کہ کنٹریز ہیں جدھر انہوں نے لا بنائے ہوئے. اینی وے, اب یہ جو آپ کا کوشچن میرے سوال پہ واپس ہے, اس سے پہلے کہ وہ لا بنوانے کے لیے مجھے آپ کو بتا دیا, آپ میرے سوال پہ واپس آتے, وہ والا جو آپ کا کوشچن ہے نا, اس میں بیسیکلی میں نے ایک تو جو میں نے جس چیز نے مجھے اسٹرینتھ دی تھی وہ یہ تھی کہ یار میں نے غلط کیا کیا. مجھے پہلے یہ تو پتا چلے نا میں نے غلط کیا. آپ جو ہے نہیں کہ آپ میرے پہ گن بھی لے کے کھڑے ہو جائیں گے نا, تو میں کہوں گا کہ میں جو ہے نا یہ تاثر دوں گا کہ یار میں معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ہے, میں نے غلط کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اب جب میرے ساتھ ہوا تو میں جس چیز سے اسٹرینتھ ڈرا کر رہا تھا یہی تھا کہ یار میں نے غلط کیا کیا ہے, اور مجھے اگر پتہ چلے تو میں معافی بھی مانگوں, میں نے غلطی کچھ نہیں کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے نا وکٹم کا اسٹیٹس اتنا بھاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنا یاد نہیں آتا. اب کوئی آپ کام کرنے لگی, کسی قسم کی کوئی اسٹوریز کرنے لگے, تو یاد نہیں آتا کہ وہ ہوا تھا, دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہوتا تو یہ جو ہے نا, میں رسک کو یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے پارٹ آف لائف. ٹھیک ہے, آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے کہ ویدر اٹس ورتھ ٹیکنگ اے رسک, تو یو شوڈ ٹیک رسک. ٹھیک ہے, آپ زیادہ احتیاط سے, سیفٹی کے لحاظ سے زیادہ احتیاط سے کام لے سکتے ہیں. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اسٹوری اس وجہ سے, ڈر کی وجہ سے نہ رہے. آپ کی اسٹریٹجی امپروو ہو سکتی ہے. ایک میں ہینڈل چیز کے نہیں کہ ایک چیز میں نہیں کر سکتا, میں آپ کو دے دوں, سمجھ آ. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ وہ چیزیں نکل سکتی ہیں. آپ کو انفارمیشن کو دبانے کا یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے
کہ جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا نا تو جدھر میں جاتا تھا نا وہ کہتے تھے وہ عمر چیوا جنہوں آئی صحیح ہمارے جب مجھے نا یعنی کہ یہ کوئی یہ جو ہے نا اسٹیٹس وکٹم والا کوئی اتنا سوٹ نہیں کر رہا تھا یعنی کہ نا میں آئی واز ناٹ کمفرٹیبل ود اٹ کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ لوگ میرے پہ ترستا ہے آپ نے اس کو بھی اس سے اوور کہ یہ جو ہے نا یعنی کہ مجھے لوگ کمزور صبر کریں لوگ میرے پہ ترس کھائیں یعنی کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو ہے نا میں نے اس کے بعد نا میں نے جو ٹیکس پر کام کرنا شروع کیا میری جو پارلیمنٹیرین تھے ان کی ٹیکس پر کام کیا اور وہ اسٹوری جو ہے نا وہ انٹرنیشنل کی نیو یارک ٹائم نے پک کی برٹش پارلیمنٹ نے اس پہ ڈبیٹ کی اور جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن میڈیا آرگنائزیشن انہوں نے اسٹوری پک کی ادھر پاکستان میں وہ بڑی. تو مجھے اس میں جو خوشی تھی زیادہ وہ یہ ہے کہ میرا ریفرنس چینج ہو رہا ہے کہ جو یعنی کہ وہ ایک جو ہے نا ہر جگہ پہ پا چل رہا تھا وہ وکٹم والا جو لگ رہا تھا نا اب جو ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کی توجہ بڑی ہے کہ یار اس نے یہ کام کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی میں کرنا تھا لیکن سامنے کئی لوگ جو ہے ان کو یہ آئیڈیا. لیکن ایک بات اور میں دوبارہ ویکیپیڈیا پہ جو آپ نے بات کی نا وہ سرجری والی اور لکھا ہوا ہے کہ یو ور سیکشولی ابیوزڈ ایز ویل. اب اگر اس بات میں صداقت ہے بھی یہ بات ویکیپیڈیا پہ کسی کے بارے میں ڈرنا اس کو آپ نے ہٹوانے کے لیے کوئی نہیں کی اور اگر اس میں کی صداقت ہے تو ٹارچر تھنگ یہ لیول میں پھر اسی پہ آؤں گا کہ اس کو آپ نے اوور کم کیا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ جو بیسیکلی آپ یعنی کہ ہاؤ شوڈ آئی ایکسپلین اٹ یعنی کہ ایک ہوتا ہے سیکشل ابیوز جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ابیوز کی بجائے اس کو ہراسمنٹ کا ورڈ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. ہماری سیکشل ابیوز کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک بندہ کپڑے اتار کے آپ تو دیکھ بھی رہا ہے اور اس نے کہا واپس کپڑے پہننے وہ بھی سیکشل ابیوز. تو وہ اس لحاظ سے تو میں پھر ان کے سامنے نگاہ لیٹا ہوا یعنی کہ وہ یعنی میری تصویریں بھی اسی طرح لے رہے تھے اور یہ دیکھیں بزدلی کا عالم دیکھیں نا بزدلی کا عالم یہ ہے کہ ایک اسٹیج پہ انہوں نے میرے چہرے سے جو ہے نا کپڑا ہٹایا اور اس ٹائم سارے انہوں نے بہت ماسک پہنے ہوئے کہ بھئی آپ اگر 8-10 لوگ ہیں تو ایک بندے سے آپ تصویریں بنا کے یا اس کو ننگا کر کے یعنی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے یعنی کہ آپ کی ایک سکھ مینٹیلٹی کی ایک علامت ہے کہ آپ کیا کریں. تو لیکن اچھا اور اس میں یہ ہے کہ یعنی کہ اس میں میں کیا کر سکتا تھا یعنی کہ امپارٹنٹ یہ ہے نا کہ میں کیا کر آپ نے وہی لیکن آپ نے اس ٹراما کو اپنی اسٹرینتھ بنایا اور آج تک آپ اس کو اسٹرینتھ بنا کے چل رہے ہیں وکٹم کارڈ بنا کے. نہیں میرے کو یہ بڑا ضروری ہے جن کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں اور وہ اس وکٹم کارڈ میں پھنس جاتے ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کئی میرے اپنے عزیز ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار ایک تو یہ ہے کہ مجھے نا اپنا ویک لگنا مجھے اچھی نہیں ایک اچھا یعنی کہ اب یہ پرسنالٹی ٹریٹ ہے نا تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. کئی لوگ ہیں کہ جن کو ہمدردیاں دینا اچھا لگتا ٹھیک ہے مجھے نہیں اچھا لگتا کہ جناب میں لوگ جو ہے آگے مجھے دلاسا دے رہا ہوں برو بھائی چپ کر یار میں پھر ہونا مجھے نہیں اچھا لگتا ٹھیک ہے یہ میری جو میرا ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے نا یعنی کہ اس میں یہ چیز فٹ نہیں ہے. اب آتے ہیں آپ کے ریسکیو پہ. آپ کے ریسکیو پہ نیو یارک ٹائمز آئی اور نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ جی ان کو چھوڑا بھی جائے اور اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے. اس سے تو یہ تاثر اور نہیں تقویت پکڑتا کہ واقعی آپ کہیں ادھر کے ایجنٹ ہیں اور وہ آپ کے ریسکیو کے بھی آئے ہیں. آئی ایم سوری اگر یہ سوال آپ کو اچھا نہیں لگا. ہاں اچھا اصل میں یہ ہے کہ میں نے ویکیپیڈیا میں بڑا لکھا ہوا آپ کے بارے میں. اچھا اصل میں یہ ہے کہ نیو یارک ٹائم میں میں نے کام کیا ہوا. اچھا میں 2008 میں میں ایکس امپلائی کے میں ایکچولی آئی واز فیلو دیر ٹھیک ہے. تو یعنی میں ایک آج جاب ٹریننگ پہ ادھر گیا ہوا تھا 2008 میں نے وہ کی ہوئی تھی. تو وہ اس لحاظ سے وہ جو ہے نا ایک ان سولیڈیرٹی انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا کہ وہ اٹیک دو بچی ٹھیک ہے پہلے ایک ڈیٹیل اسٹوری انہوں نے کی پھر یہ کیا اور یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب ایک وکٹم ہوتا ہے نا وکٹم کی یا اس کے جو کولیگز ہیں ان کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کی پروٹیکشن یہ ہے کہ یہ کیس ہائی لائٹ ٹھیک ہے تاکہ جو اس کے مخالفین ہیں وہ اگر کوئی ایڈورس ایکشن لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو. آپ کو مار بھی سکتے تھے. ہاں یہ وہ کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے لیکن جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے تو وہ تو تماش فیل ہوتے ہیں. مطلب اس کے پریشر میں ادارے آتے ہیں اور انہوں نے اس کے پریشر میں شاید آپ کو تھوڑا ایسا ہے. نہیں میرا بھی خیال ہی نہیں میرا ہے کہ انہوں نے خود ہی کیونکہ لوگوں کو تو پتہ ہی اس ٹائم چلا رہا کہ جب میں واپس آ گیا میں نے آگے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ دوبارہ بھی اٹھا سکتے ہیں یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے آگے کیا وہ پہلے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کرے گا. میں ایکچولی پہلا بندہ تھا جو کہ اس ایشو پہ پبلکلی ٹی وی پہ چلائیں گے. میرے ساتھ یہ ہو عام طور پہ جو آتے تھے کہ وہ بس ایک سینئر گزٹ کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ فلان کے ساتھ یہ ہوئے. تو یعنی اب یہ ہے کہ وہ دوبارہ میرے ساتھ آتے جاتے کوئی اشارے پہ یا وہ آتے جاتے کوئی بندے مار نہیں جاتے یعنی ان کو کوئی نہ بنو لوگ مار دیتے ہیں.
وہ ہونے کو کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو رسک ہوتی ہے نا یہ آپ کی اپنی چوائسیز میں آتا ہے کہ آپ نے بولنا ہے خاموش رہنا ہے. وہ اس کی ایک اپنی اپنی پرائس ہے, یعنی کہ if you are ready to pay that. آخری سوال عمر بھائی, ہم اب ایک سوسائٹی کے طور پہ بات کرتے ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, ایک سوسائٹی کا چوتھا پلر بھی آپ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 23-24 سال سے آپ نے بھی اس اولڈ سائیکل میں گھومے جا رہے ہیں, آج تک ریفارمس نہیں آئے, پھر آپ کو کیا لگتا ہے ابھی ہماری سوسائٹی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ لوگ اس دیوار کو توڑ کے آگے بڑھیں گے؟ اور میں کسی ایک دیوار کی بات نہیں کر رہا, میں اوور سوسائٹی کی. ہمارے پالیٹیشینس میں کیپیسٹی آئے گی, ہم ڈیموکریسی بنے گی, اسٹیبلشمنٹ کا زور ٹوٹے گا, اور آپ لوگ جو ایفرٹس کر رہی ہیں وہ گول گول گھومنے سے سیدھی دیوار توڑ کے آگے جانے تک آئے گی. اس سوسائٹی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ آلریڈی ڈیڈ سوسائٹی ہے کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں نے یہ جو ایک ہوپ از لائف, ٹھیک ہے, تو لیکن میں تو یہی کرتا ہوں کہ جو میں نے چیزوں کو یا زندگی کو جیسے دیکھا انفرادی زندگی میں, انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ, تو میں جس طرح اپنی ایک سیلف کریکشن کے عمل میں رہتا ہوں کہ یار میرے سے وہ فلاں بلنڈر اس نہیں ہوا تھا, اسی طرح جو اجتماعی ہمارے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی میں سوچتا ہوں کہ یار یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے. پھر کوئی چیزیں ہیں کہ جو میں پبلکلی بھی بات کر رہا ہوتا ہوں, کوئی جو میرا اپنا ایک لوگوں تک رسائی ہوتی ہے ان سے بھی میں بات کر رہا ہوتا ہوں کہ جناب یہ چیز اگر یہ اس طرح سے ممکن ہوتی تو آپ اتنے جو لوگ ہیں وہ پہلے ٹرائی کر چکے ہیں, کوئی لیٹسی کا استعمال کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے نا وہ یہ ہے کہ غلطی ہمیشہ کوئی ایک سائڈ سے نہیں آتی, دونوں سائڈ پہ پرابلم ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم تک کتنی بات پہنچ رہی ہے اور کس کے ذریعے پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم اصل میں محتاج ہیں انفارمیشن کی اور ہم ڈپینڈنٹ ہے اپنے ریسورسز پہ. تو ہماری جتنی ایکسیس لیول ہے وہ جتنا ایک ڈائیورس ہوگا ہمارے پاس اتنا ڈائیورس ویو پوائنٹ آتا ہے. وہ جتنا یعنی کہ کوئی ایک دو بدل تک ہماری بات وہی جاننے والے ہوں گے, ہم اتنا ہی جو ہے اس کو دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور خاص طور پہ بہت پرسنل چیزیں بھی ہم سے شیئر کی. اور میں اپنے ناظرین کو بھی کہوں گا کہ سب سے بڑا جو ہمیں آج کی پوڈ کاسٹ سے ایک, کیونکہ میری ایک کلائنٹیج ہے جو میری پیشنٹس بھی ہیں, ٹراما زندگی میں آئے گا. اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت ایک کامیاب صحافی جو اس وقت معاشرے کے عکاس اور نباز ہیں, ان کی لائف میں فزیکل ٹراما بھی آیا, سیکشل ٹراما بھی آیا, ہراسمنٹ بھی آئی, ان کی فیملی کو بھی سفر کرنا پڑا, لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے نکلے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے اور ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہاں جو میں اکثر بات کرتا ہوں نا, ادھر اور نہیں آئے گا, اینڈ آئے گا. یہ ٹراما آئے گا تو ہم آگے نہیں چلیں گے, نہیں, ٹراما بھی آئے گا, زندگی بھی چلے گی, اور ہمارا معاشرہ بھی ان ٹراماز کو لے کے آگے چلے گا. تھینک یو سو مچ.